अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीज़न 4 की पहली किस्त में आपको खुश आमदीद। पिछले सीज़न के आखिर में आपने देखा कि अर्तुल कलमा शहादत पढ़ते हुए गिर गया था। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले के लोग उनको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लड़ाई हुई थी। हलीमा सुल्तान और आयमा खातून एक लाश को देखकर शदीद परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो उसे शनाख्त नहीं कर पाती। वहाँ हर तरफ कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। एक सिपाही हकीम अर्तुक को चेक करके कहता है, अर्तुक साहब जिंदा हैं। यह सुनकर हाइमा खातून और धुंधार फौरन उनकी तरफ भागते हैं। धुंधार कहता है, इनको फौरन कबीले लेकर जाओ। फिर सिपाही हकीम अर्तुक को उठाकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान को अर्तुल का खंजर मिल जाता है और वो शदीद परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि जैसे अर्तुल एक तरफ से आ रहा हो, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है और हलीमा सुल्तान रोने लगती है। इतने में हाइमा खातून बामसी को देख लेती हैं। धुंधार उसे चेक करके अपनी गर्दन हिलाता है कि ये जिंदा नहीं है। वो सब रोने लगते हैं। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल देता है। ये देखकर धुंधार फौरन सिपाहियों को आवाज़ देकर कहता है, इसे फौरन उठाकर कबीले ले जाओ। फिर सिपाही उसे भी उठाकर चल पड़ते हैं। हलीमा कहती है, अर्तुल कहीं नहीं है वालदा। धुंधार कहता है, हम भाई को हर हाल में तलाश करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। फिर धुंधार सिपाहियों को पास बुलाकर कहता है, इस ज़मीन की हर इंच तलाश करो, हर दरख्त की खो में देखो और हर पत्थर को उठाकर देखो। फिर वो एक सिपाही को कहता है, असलान खातून की तरफ पैगाम भेजो और हंली बाजार में अमीर सादुद्दीन को भी पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि वो अर्तुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही अर्तुल को तलाश करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस जख्मी हालत में था और अपने साथी को कहता है, किसी भी दुश्मन ने मुझे इतनी खुशी नहीं दी जितनी मुझे अर्तुल को अपने शिकंजे में फंसा कर मिली है। दूसरा आदमी जिसका नाम लूकस था, वो कहता है, अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन को कत्ल करने की खुशी सिर्फ आप जैसा अजीम सिपाही महसूस कर सकता है। आरिस कहता है, अर्तुल की मौत सब तुर्कों के लिए एक सबक होगी। या तो वो इस इलाके से दफा हो जाएंगे या फिर अर्तुल की तरह मेरी तलवार का शिकार बन जाएंगे। जब उन्हें अर्तुल की लाश मिलेगी तो वो बहुत खौफजदा हो जाएंगे। लूकस कहता है, उन्हें अभी तक अर्तुल की लाश नहीं मिली जनाब, तुर्क हर तरफ उसे तलाश कर रहे हैं। आरिस कहता है, उन्हें हर हाल में अर्तुल की लाश मिलनी चाहिए। हमने उनके हीरो को कत्ल किया है लूकस। लाश देखकर उन्हें समझ आएगी कि अर्तुल का मकसद उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया है। सिर्फ तब वो अपनी उम्मीदें हारेंगे। दूसरी तरफ असलहान अपने कबीले में मौजूद थी। इतने में काई कबीले का सिपाही वहां पहुंचता है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। असलान सुनकर परेशान हो जाती है और अपने सिपाही को कहती है, फौरन घोड़े तैयार करो, हम वहां जा रहे हैं। दूसरी तरफ हंली बाजार के महल में सादुद्दीन का नया आदमी अंदर दाखिल होता है। इसका नाम गोकतू था। यह सादुद्दीन को बताता है कि धुंधार साहब ने आपकी तरफ एक पैगाम रसां भेजा है। सादुद्दीन पूछता है, क्या पैगाम है? गोकतू कहता है, काई कबीले के लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां अर्तुल के लिए जाल बिछाया गया था। उन्हें सिपाहियों की लाशें मिल गई हैं। अर्तुक और बामसी को जख्मी हालत में कबीले की तरफ भेज दिया गया है। सादुद्दीन पूछता है, और अर्तुल? गोकतू कहता है, उन्हें अर्तुल की लाश नहीं मिली। वो समझ रहे हैं कि अर्तुल वहां से भागने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो अर्तुल को तलाश करने में हमारी मदद चाहते हैं। सादुद्दीन कहता है, आरिस उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था और यह भी मुमकिन नहीं है कि अर्तुल अपने सिपाहियों को छोड़कर भाग गया हो। तुम फौरन अपने सिपाही उस जगह रवाना कर दो। अगर अर्तुल की लाश मिल जाए तो ठीक है, और अगर वो जिंदा हुआ तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर सादुद्दीन कुछ सोचने के बाद कहता है, तो बामसी और अर्तुक जख्मी हैं, तुम फौरन हमारे एक हकीम को काई कबीले भेज दो। अगर वो दोनों कुछ भी जानते हैं तो उन दोनों को ख़त्म करवा दो। गोकतू कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीरी हजरत। फिर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम अर्तुक और बामसी को जख्मी हालत में लाया जा रहा था। कबीले के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अफसा भी भागती हुई वहां पहुंचती है और बामसी को इस हालत में देखकर रोने लगती है और बामसी को कहती है, आंखें खोलो बामसी, यह किसने किया तुम्हारे साथ? लेकिन बामसी बेहोशी की हालत में था। फिर वो एक सिपाही से पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वो लापता हैं। अफसा पूछती है, और इसहाक कहाँ है? सिपाही कहता है, वो शहीद हो गया है। यह सुनकर वो रोने लगती है और कहती है, अब इनका इलाज कौन करेगा? अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सिपाही उन दोनों को उठाकर शफा खेमे में ले जाते हैं और अपने तौर पर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। इतने में एक हकीम वहां पहुंचता है जिसे सादुद्दीन ने वहां भेजा था। वो सबको बाहर जाने को कहता है। अफसा पूछती है, आप कौन हैं? वो आदमी कहता है, मैं हकीम हूँ, मुझे अमीर सादुद्दीन ने भेजा है। यह सुनकर वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अफसा कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी, मुझे यहीं रहने दें। हकीम बामसी को चेक करके कहता है,
یہ زندہ ہے۔ پھر وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے لوگ ارطغرل کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ سپاہی زور زور سے ارطغرل کا نام پکار رہے تھے۔ کائی قبیلے میں حکیم نے بامسی کے زخموں پر پٹی باندھ کر خون روک دیا تھا۔ اتنے میں بامسی اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ بامسی لگاتار سردار سردار کہہ رہا تھا اور پھر کہتا ہے، سردار مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ حکیم بھی دھیان سے اس کو سن رہا تھا۔ حفصہ پوچھتی ہے، ہمیں بتاؤ یہ کس نے کیا؟ بامسی کہتا ہے، میں نہیں جانتا، کافروں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ پھر اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے جب ارطغرل شدید زخمی ہو کر گر رہا تھا اور ایک آدمی اپنی تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا۔ اس طرح بامسی نے آ کر ارطغرل کو اس آدمی سے بچا لیا تھا اور اس آدمی کو زخمی کر کے گرا دیا تھا، لیکن اتنے میں بہت سارے مزید لوگ وہاں آ گئے تھے اور دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اس دوران بامسی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو بلانے لگتا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور ارطغرل کو اٹھا کر وہاں سے ایک طرف لے جاتے ہیں۔ بامسی کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ دو سپاہی ارطغرل کو وہاں سے لے گئے تھے اور ارطغرل شدید زخمی تھا۔ دوسری طرف دھندار اور اس کے سپاہی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں دو سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ سب ان کے پاس رونے لگتے ہیں۔ کائی قبیلے میں حکیم پوچھتا ہے، وہ سپاہی ارطغرل صاحب کو کہاں لے کر گئے تھے؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ بامسی کہتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ پھر بامسی دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حفصہ کہتی ہے، میں جا کر حلیمہ خاتون کو بتاتی ہوں جو بامسی نے ہمیں بتایا ہے، وہ بھی میری طرح تکلیف میں ہے۔ یہ کہہ کر حفصہ باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد حکیم سعد الدین کے سپاہی کو کہتا ہے، تم جا کر امیر سعد الدین کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ دوسری طرف اسلحان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں کائی قبیلے والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور حلیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان کو دلاسا دیتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، ہم نے ہر طرف تلاش کیا لیکن ارطغرل کہیں نہیں ملا۔ اسلحان کہتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم مل کر ارطغرل صاحب کو تلاش کر لیں گے۔ اتنے میں سعد الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنے خاص آدمی کو کہتا ہے، کائی قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل صاحب کو تلاش کرو، جب تک ہمارے حاکم اعلیٰ نہیں مل جاتے تب تک کوئی واپس نہیں آئے گا۔ پھر وہ حلیمہ خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے، میں نے جیسے ہی اس بارے میں سنا میں یہاں آ گیا، میرے سپاہی دن رات ارطغرل صاحب کو تلاش کریں گے۔ میں نے اپنا حکیم بھی کائی قبیلے بھجوا دیا ہے جو آپ کے زخمیوں کا علاج کرے گا۔ دھندار کہتا ہے، ہم خوفزدہ ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ ارطغرل بھائی کو ساتھ لے گیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، میں اور ہماری ریاست آپ کے ساتھ ہیں، جس نے بھی یہ کیا ہے اس سے حساب لینا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر سعد الدین واپس چل پڑتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی ارطغرل کی جیکٹ اٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں ارطغرل صاحب کی جیکٹ ملی ہے لیکن آس پاس وہ کہیں نہیں ملے۔ ارطغرل کی خونی جیکٹ دیکھ کر سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور حلیمہ رونے لگتی ہے۔ کارا جیسر میں آرس اپنے سپاہیوں کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے ایک بڑے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اس خوشی میں ہم ایک بڑے جشن کا بھی انتظام کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر دو سپاہی ایک صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آرس صندوق کھولتا ہے، اس میں ارطغرل کی تلوار پڑی تھی۔ آرس تلوار اٹھا کر سب کو دکھانے لگتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہمارے دشمن کی تلوار ہے، ترکوں کے لیے ایک تلوار بہت قیمتی ہوتی ہے، ہم نے ارطغرل کو جہنم میں بھیج دیا ہے، اب ہم اس کی تلوار پر اپنے پاؤں رکھیں گے۔ پھر وہ تلوار نیچے پھینک کر اس پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے۔ سب سپاہی کمانڈر آرس زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر آرس کہتا ہے، اس تلوار کی طرح ہم ترکوں کو بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالیں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے۔ پھر باقی سپاہی بھی ارطغرل کی تلوار پر اپنے پاؤں رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کی تلاش جاری تھی۔ دھندار کہتا ہے، ہم ہر جگہ کی تلاشی لیں گے اور صبح ہونے تک تلاش جاری رکھیں گے، ارطغرل بھائی کو تلاش کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حلیمہ خاتون تھک کر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں حفصہ وہاں پہنچتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ بامسی کو ہوش آ گئی ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیا اس نے ارطغرل کے بارے میں کچھ بتایا؟ حفصہ کہتی ہے، بامسی نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور ہمارے دو سپاہی ارطغرل صاحب کو وہاں سے نکال کر ایک طرف لے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ سخت پریشان ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے جن دو شہید سپاہیوں کو دیکھا اگر وہ ہوئے تو؟ حلیمہ خاتون اسے دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ارطغرل کو کہیں چھپا دیا ہو اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے ہوں۔
پھر دوندار کہتا ہے تو پھر ہمیں اس جگہ جا کر تلاشی کرنی چاہیے جہاں وہ 2 شہید سپاہی ملے تھے۔ اس کے بعد وہ سب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ ہنی بازار میں گوگتو اندر جا کر سعد الدین کو بتاتا ہے کہ کائی قبیلے سے حکیم نے خبر بھجوائی ہے۔ بامسی نے بتایا ہے کہ وہ حملہ آور ڈاکو تھے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ بامسی نے ان کے سربراہ کو زخمی کر دیا تھا اور 2 سپاہی ارطغرل کو نکال کر وہاں سے لے گئے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے جب تک ہمیں ارطغرل مردہ یا زندہ نہیں مل جاتا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ اس معاملے کو جلد حل کریں۔ یہ سن کر گوگتو باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک جگہ سلطان علاء الدین اور ان کے سپاہیوں کے لیے خیمے بنا دیے گئے تھے۔ ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ سلطان اسے اپنے خیمے میں بلا کر کہتے ہیں تمہارے قبیلے سے خبر آئی ہے، راستے میں ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا؟ سلطان کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے ہیں اور 2 آدمی زخمی حالت میں ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے اور ارطغرل صاحب؟ سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب لاپتہ ہیں۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر فوراً اپنے قبیلے جاؤ اور تحقیق کرو اور پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا ہے اور یہ جال کس نے بچھایا تھا۔ جب تک تم واپس نہیں آتے تب تک میں تمہاری جگہ کسی اور کو سپاہیوں کا کمانڈر بنا دوں گا۔ اب تم جاؤ اور ارطغرل صاحب کو تلاش کیے بغیر واپس مت آنا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کی تلاش ابھی تک جاری تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر وہ سب فوراً اس طرف بھاگتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ ارطغرل نہیں ہو سکتا۔ پھر حلیمہ اور حائمہ خاتون لاش کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ حلیمہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگتی ہے تو حائمہ خاتون اسے روک لیتی ہیں اور خود انگوٹھی اتارنے لگتی ہیں۔ اس وقت انگوٹھی ایک اہم نشانی ہوتی تھی۔ پھر حائمہ خاتون انگوٹھی اتار کر اسے صاف کرنے لگتی ہیں اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ ارطغرل کی انگوٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگتی ہیں اور وہاں موجود سب لوگ بھی رونے لگتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لاش ارطغرل کی ہے۔ اس دوران ایک آدمی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کارا جیسر میں لوکس اندر آ کر آرس کو بتاتا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ایک خبر بھیجی ہے، ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ یہ سن کر آرس ایک کہکا مار کر ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ وہ ارطغرل کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش کو دیکھ کر کیسے روئے ہوں گے۔ لوکس کہتا ہے جناب ارطغرل کی لاش پر خون نہیں تھا، اس کی لاش جلی ہوئی تھی۔ آرس حیران ہو کر پوچھتا ہے لاش کس نے جلائی؟ لوکس کہتا ہے یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، وہ یقیناً ارطغرل کی لاش ہے۔ کائی قبیلے کے لوگوں نے اسے پہچان لیا ہے۔ لوکس ہنستے ہوئے کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے اسے جلایا ہے، اس نے اس دنیا میں بھی جہنم کا مزہ چکھ لیا۔ ایک عظیم جشن کا انتظام کرو لوکس، ہر کسی کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دو اور ارطغرل کے جنازے میں جانے کی تیاریاں کرو۔ دوسری طرف سعد الدین کا آدمی بھی اندر آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے کہ آخرکار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے، مجھے امید ہے کہ اس گورنر نے کوئی نشان نہیں چھوڑا ہوگا۔ گوگتو کہتا ہے کوئی نشان نہیں تھا امیری حضرت، ارطغرل کی لاش جلی ہوئی ملی ہے، قبیلے کے لوگوں نے انگوٹھی کی مدد سے اس کی شناخت کی ہے۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ گورنر کس طرح کا عجیب آدمی ہے کہ اس نے ارطغرل کو قتل کرنا کافی نہیں سمجھا بلکہ اسے جلا بھی ڈالا۔ گوگتو پوچھتا ہے اب کیا حکم ہے امیری حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے سب سے پہلے ہم ارطغرل کے جنازے میں جائیں گے اور اصل کام ہم جنازے کے بعد کریں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔